अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी। इस्लामियात लाज़मी में हमने आज सूरह सफ़ जिसकी आयत हमने पहले पढ़ी हैं उसकी नेक्स्ट जो हमारी आयत हैं 8 ता 14 इनका तर्जुमा और तशरीह और साथ बाब सोम जो है उसकी हदीस नंबर 4 जिसका टॉपिक है हज बैतुल्लाह की अहमियत, इसका तर्जुमा और तशरीह आज का हमारा लेक्चर है। तो पहले हम सूरह सफ़ जो है इनकी आयत का तर्जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह पाक जो है वो सूरह सफ़ में 8 ता 14 जो आयत हैं इनमें क्या फरमाते हैं कि वो चाहते हैं कि वो अल्लाह का नूर अपने मुँहों की फूंकों से बुझा दें, यानी कि अल्लाह के नूर को ख़त्म कर दें। अल्लाह का नूर जो है वो फूंकों से, मुँह जो होता है उसको उसे फूंक मार के बुझा दें और अल्लाह अपना नूर पैदा करने वाला है ख्वाह काफिर ना खुश हों। वही है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसे तमाम अदयान, दीन की जमा है अदयान, तमाम अदयान पर गालिब कर दे और ख्वाह मुशरिक जो हैं वो ना खुश हों। ए ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे। कि ए ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसी तजारत बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे। तो वो कौन सी तजारत है? तुम ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और तुम अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। यानी कि अगर तुम जानते हो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपनी जानों और मालों से जो है, माल से जो है वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो और वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं और हमेशा के लिए बागात में पाकीज़ा मकानात हैं। ये बड़ी कामयाबी है। और दूसरी बात जिसे तुम बहुत चाहते हो, यानी अल्लाह से मदद और करीबी फ़तह और मोमिनों को खुशखबरी दीजिए। ए ईमान वालों, तुम अल्लाह के मददगार हो जाओ। यानी कि ईमान वालों से जो है वो मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि ऐसे काम करो जो अल्लाह ताला को पसंद है और तुम्हें जो है वो उसका सिला जन्नत की सूरत में मिलेगा और तुम अल्लाह के मददगार हो जाओ। जैसे मरियम के बेटे ईसा ने हवारियों को कहा, कौन है अल्लाह की तरफ मेरा मददगार? तो हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के मददगार हैं। तो बनी इस्राइल का एक गिरोह ईमान ले आया और एक गिरोह ने कुफ्र किया, तो हमने उनके दुश्मनों पर ईमान वालों की मदद की, बस वो गालिब हो गए। यानी कि जो गिरोह ईमान लाया उसकी अल्लाह पाक ने मदद फरमाई और वो कौन सा गिरोह था? हवारी ही थे वो। और जो जिन्होंने कुफ्र किया उनको जो है वो सज़ा मिली उसकी, और जो ईमान लाया था उनको फ़तह हासिल हुई। तो इस आयत को समझने के लिए इसका जो पस मंज़र है उसका जानना बहुत ज़रूरी है। पहले सूरत के नज़ूल के वक्त जो थी सूरत हाल जो थी वो ये थी कि इस्लाम अभी सिर्फ मदीना मुनव्वरा तक महदूद था। मुसलमानों की तादाद चंद हज़ार से ज़्यादा ना थी और तमाम अरब उनको मिटाने पर तुला हुआ था। यानी कि मुसलमान जो थे वो कम तादाद में थे, इस वजह से बाकी जो गैर मुस्लिम से मुशरिक थे वो मुसलमानों को मिटाने पर, उनको ख़त्म करने पर जो है वो कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ ग़ज़वा बदर में कामयाबी की वजह से मुसलमानों को की जो धाक दुश्मनों पर बैठी हुई थी वो ग़ज़वा उहद में मुकम्मल कामयाबी हासिल ना होने की वजह से उखड़ गई और आसपास के कबाइल एक दफ़ा फिर मुसलमानों को ख़त्म करने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए थे। तो क्या हुआ, इस सूरत हाल में मुसलमानों की तसल्ली के लिए इरशाद फरमाया गया, अगरचे उन लोगों की भरपूर कोशिश है कि वो नूर खुदा को बुझा दें, लेकिन अल्लाह ताला का ये फ़ैसला है कि उसका चिराग जल कर रहेगा और उसके नूर से दुनिया मुनव्वर होगी, चाहे ये काफिर उसको बुझाने के लिए कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लें। तो ये आयत जो हमने तर्जुमा पढ़ा है वो इस वाक़या की तरफ जो है वो इशारा कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो मेरे चिराग को ना बुझा सकोगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है
وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی گزرے، اس بات کی علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں جو ہے وہ اس کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حقیقت میں کیا ہے، ان حالات میں یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی اور بہت بڑی خوشخبری تھی ان حالات میں مسلمانوں کے لیے، جس نے مسلمانوں کو اطمینان بخشا، اور پھر دنیا نے بھی یہ دیکھا کہ چند ہی سالوں میں یہ جو اسلام کی پیشین گوئی تھی یہ سچ ثابت ہو گئی اور اسلام جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل گیا۔ تو جو غلبہ اسلام کا اعلان ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جب دین حق کے ساتھ آئے تو انہوں نے جو ہے وہ دعوت دین کی تبلیغ کی اور لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے چلے گئے۔ تو ان ساری باتوں کو جو ہے وہ ان آیات میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور کیا کہ کون سی جو ہے وہ بات ہے کہ اہل ایمان کے لیے کامیاب تجارت۔ اللہ پاک نے جو ہے وہ ان آیات میں مسلمان جو اہل ایمان ہیں، مومنین ہیں، ان کو کہا ہے کہ تجارت جو ہے وہ اگر تم اللہ کی واضح کیا گیا ہے اس میں کہ مسلمانوں کو فائدہ کس چیز سے حاصل ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں جو ہے وہ تجارت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنی محنت، وقت، ذہانت اور سرمایہ صرف اس لیے کھپاتا ہے کہ اس کو منافع حاصل ہو۔ اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ کیا اس تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ یعنی کہ اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ تجارت اصل میں وہ کاروبار نہیں ہے جو کہ تم دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک اصل تجارت تو وہ ہے جس کے اصولوں پر عمل کر کے تم اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچا لو۔ تو ہم اس کی طرف تمہاری رہنمائی تو کر دیتے ہیں، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام میں جو ہے وہ اللہ پاک کی مدد کے ساتھ وہ کرنا چاہیے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ تو کامیاب جو تجارت ہے اس کی شرائط بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جہاد فی سبیل اللہ کی ایک صبح یا شام دنیا کی ایسی تمام نعمتوں سے افضل ہے جن پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے، یعنی کہ جہاد کی اللہ پاک نے اتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت بیان کی ہے۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا، کہ اپنے نفس کے خلاف اپنی نفسانی خواہشات ہیں جو غلط راستے پہ ہمیں لے جاتی ہیں ان کو ختم کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے جو اصول ہیں ان پہ عمل کرنا۔ تو یہ بھی اس حدیث میں واضح کر دیا کہ حقیقت میں کامیابی اسی تجارت میں چھپی ہے اور یہ تجارت تمہارے لیے دنیاوی جو تجارتوں ہیں ان سے بڑھ کے ہے۔ اور مومنوں کے لیے انعامات کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے ان آیات میں، اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے اپنی قوم کو پکارا، اور بنی اسرائیل کی اس تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی نبی کی مدد کر چکا ہے، جس وقت ان کے ساتھ دینے والے چند لوگ ہی تھے لیکن انہوں نے انہیں فتح عطا کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اب بھی اہل ایمان کی مدد کرے گا اور وہ کامیاب ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ حق کا ساتھ دینے والے ہوں۔ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ ان آیات میں ہمیں جو ہے وہ یہ حق اور سچ کا راستہ جو ہے وہ اس کو اختیار کرنے کی تلقین کی ہے، اور اپنے پیغمبر جو تھے ان کی مثالیں دے کے جو ہے وہ بتایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، حج بیت اللہ کی اہمیت۔ اس میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس سامان ہو اور سواری موجود ہو جو اسے اللہ کے گھر تک پہنچائے اور وہ اس کے باوجود حج نہ کرے، بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی، اور اس کے لیے بے شک اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اور صاحب استطاعت یعنی کہ جو طاقت رکھتے ہوں ایسے لوگ جن کے پاس
مال ہو، جن کے پاس سفر کرنے کے اخراجات ہوں، جو طاقت رکھتے ہوں، حج کرنے کی جو ہے وہ استطاعت رکھتے ہوں، تو ان پر لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ جامعہ ترمذی سے یہ حدیث لی گئی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کا بواب ہے الحج، اس میں اللہ کے حج کی جو ہے وہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور کن لوگوں پہ فرض ہے یہ بتایا گیا ہے۔ تو حج اسلامی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حج کو ایک جامع عبادت کہتے ہیں، جس میں مالی اور جسمانی دونوں اعتبار سے مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ حج جو ہے یہ دین حنیف کے علمبردار ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کی راہ خدا میں فدویت و فنایت کے شعائر پر مبنی ایک جامع عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نے جو ہے وہ حج جو ہے وہ ہم ان کی سنت پر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ ایک جامع عبادت ہے، اور اس لیے وسائل و ذرائع رکھنے والے ہر مسلمان پر حج فرض کیا گیا۔ ایک دفعہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ حج کرنا اس پہ فرض ہے، جبکہ وسائل و ذرائع رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والے فرد غیر مسلم کے مقام پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں حج کی اہمیت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی اہمیت کیا ہے۔ حج کی اہمیت قرآن کی روشنی میں حج فرض ہے، اسلام میں حج فرض ہے، اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اور استطاعت رکھنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے خدا کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے، اس لیے حج کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ حج نہ کرنے پر ناراضگی خداوندی، یعنی کہ اللہ پاک نے ایسا انسان جو مالی استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود کہ حج کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو اللہ پاک نے جو ہے وہ اس سے راضی نہیں ہوتا، کیونکہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے اور جو اس کے حکم یعنی حج کی تعمیل نہیں کرے گا تو خدا بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ گویا جان بوجھ کر حج نہ کرنا اسلام سے اخراج کا باعث ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمارے امراء جو ہے وہ سارا سال دنیا بھر کے چکر لگاتے رہتے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جاتے، یعنی کہ ہمارے جو حکمران ہوتے ہیں وہ باقی ممالک میں جاتے رہتے ہیں لیکن حج کے لیے نہیں جاتے۔ تو حج کرنا چاہیے کیونکہ یہ فرض ہے۔ حج اور ذکر خداوندی، یعنی کہ اللہ پاک جو ہے وہ حج کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ حج ذکر ہی کا دوسرا نام ہے۔ مناسک حج کی تعلیم اللہ پاک نے جو ہے وہ انسانوں کو وہ آداب بھی سکھائے جو حج کے دوران کرنے ہوتے ہیں، جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور ایسے اصول، ایسے طریقہ کار جن پہ جو ہے وہ عمل کر کے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس دوران لڑائی جھگڑے فساد اور کوئی بھی ایسا کام جس میں کہ جو ہے وہ اسلام نے ممانعت کی ہے وہ کرنا جائز نہیں ہوتا، اور اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جو حج کے دوران جو ہے وہ اس کے بارے میں منع کیا گیا ہو۔ حج کے لیے زادہ راہ، یعنی کہ حج جو ہے وہ اس میں آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ سامان، دنیاوی سامان بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا گیا ہے کہ اصل زادہ راہ تقوی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زادہ راہ ساتھ لے جاؤ، پس بے شک بہترین زادہ راہ تقوی ہے۔ اس لیے ہمیں حج کے لیے بہترین زادہ راہ کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حج حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حج کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ حج فرض ہے، پس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اے لوگوں تم پر حج فرض کر لیا گیا، پس تم حج کرو۔ اس لیے استطاعت کی صورت میں اولین فرصت میں حج کرنا چاہیے۔ افضل جہاد ہے، یہ سب سے افضل جہاد ہے، اور مقبول حج کے لیے مال حلال ہونا بنیادی شرط ہے، جس کا اہتمام آج بہت کم نظر آتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس پیسے سے جو ہے وہ جن وسائل سے حج کرتے ہیں وہ آپ کے پاس حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے آئے ہوں۔ حج مقبول کی جزا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حج مقبول کا اتنا بڑا انعام مقرر کیا ہے کہ اس سے زیادہ انعام کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔
تو حج کا جو ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ انعام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. حج کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بے شمار فائدے بیان کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صحیح حج کیا اور اس میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچا رہا تو وہ ایسا ہو کر لوٹے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا یعنی کہ جنم دیا، جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا. تو انسان کے سارے گناہ جو ہیں وہ اگر اس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. حج نہ کرنے کی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت رکھنے کے باوجود جو ہے وہ حج نہ کرنے والوں کو مسلمانوں کی صف سے نکال دیا. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس صاحب استطاعت کو کسی بیماری یا کسی حقیقی مجبوری یا جابر حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور وہ اس کے باوجود حج نہ کرے تو اسے اختیار ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی کہ وہ مسلمان نہیں رہتا. پھر یہ حدیث ہر صاحب استطاعت سے جلدی حج کرنے کا تقاضا کرتی ہے. تو ہر بندہ جس کے پاس جو ہے وسائل ہوں، کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس پہ حج فرض ہوتا ہے اور اس کو حج کرنا چاہیے جلدی. تو یہ ہمارے آج کا جو ہے وہ ٹاپک تھا. آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے.